अस्सलाम वालेकुम। 7 RYK से मैं यास्मीन खान और आज 12 अप्रैल 2026। और नाज़रीन, मैं इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको ईरान का वफ्द जो पाकिस्तान आया उसके बारे में थोड़ी डिटेल पहले बताने लगी हूँ कि ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया हुआ है और 2 जहाज़ों में ये आए हैं। एक तो 2 जहाज़ों में आने का मतलब है कि अपनी सिक्योरिटी के तहत जो है, ताकि किसी को पता ना चल सके कि कौन से जहाज में कौन लोग बैठे हुए हैं। अब एक जहाज में नाज़रीन इन्होंने उन बच्चों की पिक्चर्स रखी थी, हर सीट के ऊपर एक एक बच्चे और बच्ची की, जो कि 165 स्कूल के बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को, बहुत इनोसेंट बच्चों को शहीद कर दिया गया था इसराइल ने। तो नाज़रीन, अब इस सूरत हाल में उन्होंने एक प्लेन में हर सीट पर एक बच्चे की पिक्चर और उसके साथ उसका स्कूल का बैग पड़ा हुआ था, और बच्चे जो हैं वो कब्रों में पड़े हुए और फ्लावर्स लगे हुए थे। ये पहले आप उसकी जहाज की पिक्चर देखिए जिसमें कि बच्चे इस तरह अपनी तस्वीरों के साथ और बैग के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने ये देखा है, ये एक एक्चुअली ईरान की तरफ से एक मैसेज था कि हम इस मैसेज के साथ आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और एक अपनी उन्होंने ज़हनी सोच बताई है कि हमारे अंदर कितना गम है कि जो हम इतना ज़बरदस्त जो है नुकसान बर्दाश्त करके और फिर भी हम मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। तो नाज़रीन, उनको देख के कि हर देखने वाले का भी दिल दुखा है, उनके पेरेंट्स का भी हुआ होगा, और जो ईरानी हुक्मरान आए हैं वो भी इसी गम के साथ इन निगोशिएशन करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। अब नाज़रीन, ईरान के जो कि 2 बड़े जहाज आए, इसराइल ने पहले उनको जो कि कहा जा रहा है कि तमाम बड़े जहाज जो थे वो पैसेंजर जहाज थे, लेकिन इसराइल का कहने का मतलब है कि उन्होंने इनके बड़े जहाज तो पहले ही तबाह कर दिए थे। अब ये काम पैसेंजर बड़े जहाज में पाकिस्तान आए हैं और 2 मुख्तलिफ जहाज़ों में इन्होंने सफ़र किया है। एक सिक्योरिटी के तहत, एक समझदारी के तहत, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इन्होंने एक्सेप्ट की है उसको इस्तेमाल करते हुए। अब फ्लाइट जो थी उसका नाम रखा गया था मुन्नाब, यानी कि 165 वो बच्चे, जो कि ये बेसिकली मिनाब स्कूल का नाम था जहाँ ये पढ़ते थे, और 165 मतलब कि ये इतने बच्चे शहीद हुए थे क्योंकि मनाब उस स्कूल का नाम था, इसलिए इसको जो है वो बताया जा रहा है कि ये उसके तहत इस जहाज को नाम देकर और उन बच्चों का नाम देकर 165, तो इस प्लेन का नाम ही रख दिया गया। अब ईरान का ये मैसेज जो है वो सबकी समझ में आ रहा है कि इस तरह के 2 इन्होंने क्यों करके जहाज, और एक अपनी सिक्योरिटी को सामने रखा है और दूसरा उन बच्चों का मैसेज सबको दिया गया है। अब ना, एनीवे, मैं आपको इस डेलीगेशन के बारे में जो कि पाकिस्तान पहुंचा है उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बताने लगी हूँ कि अब्बास अराची साहब वजीर खारजा, और फिर उसके बाद स्पीकर मोहम्मद बाकिर साहब, दोनों मेन ये दोनों हेड कर रहे हैं अपने डेलीगेशन को, और ये बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, और जहाँ पर भी सिफारती मामलात होते हैं इन दोनों को ही भेजा जाता है। अब तीसरी अहम शख्सियत अमीरी साहब हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो कि ईरानी एम्बेसडर ऑलरेडी हैं, वो भी अली अकबर साहब, वो भी इसी में मौजूद है, इसी वफ्त में, यानी कि, और मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और भी दूसरे नेशनल सिक्योरिटी के अफराद भी शामिल है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भी साथ लेकर आए हैं। तो नाज़रीन, इसमें फिर 3 और 4 फॉरेन मिनिस्टर्स और एक सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान भी हैं जो कि हेड है उनके, और वो भी इसमें शामिल हैं। अब ये थोड़ी सी आप पिक्चर देखिए, आपको इससे इनके नामों की लिस्ट भी पता चलेगी। तो नाज़रीन, आपने ये लिस्ट भी देखी है, और इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान यानी कि इनके हेड है, और नाज़रीन ये शामिल है, इनको गवर्नर कहा जा रहा है। ये इस बात बहुत अहम है कि ये क्यों आए हैं। ये इसलिए आए हैं, इनको साथ इसलिए लाया गया है कि जो आबनाए हरमज पर इन्होंने टोल कह लें या टैक्स कह लें या फी कह लें, कोई भी नाम बेहतर आप मुनासिब समझे इसको दे लें, उसके लिए ये
انہوں نے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھ سکیں، اکاؤنٹس کے معاملے کو۔ اب ابنائے ہرمز پر فی یعنی کہ لینی ہے، یہ بہت اہم ہے، جو کہ عباس راچی صاحب جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جو طیارہ عباس راچی صاحب والا تھا اس کو نمبر 4 دیا گیا، اور دوسرا جو طیارہ ہے اس کو نمبر 5 دیا گیا۔ یہ دونوں نور ایئر بیس پر اترے ہیں۔ اب مذاکرات میں شامل ہوئے، پھر ان کی بات، اس کے بعد 2 شرائط انہوں نے مذاکرات سے پہلے ہی رکھ دی تھی، جو انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں بیٹھنے سے پہلے ہی، یعنی کہ پاکستان آنے سے پہلے ہی، ورنہ ہم شامل نہیں ہوں گے۔ اب شرائط جو تھی وہ 2 اس میں یہ تھی کہ ایک تو فوری طور پر لیبنان پر جو حملے ہیں ان کو بند کیا جائے، پھر نمبر 2 پر جو کہ ایران پر سینکشنز لگائی ہوئی یعنی کہ پابندیاں، فوری طور پر ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین پھر ان کی جو دوسری شرائط ہیں وہ بھی کچھ شامل ہیں۔ وہ بھی یہ ہے کہ ایران کے جو نقصانات ہیں یعنی کہ ان کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، ان کا معاوضہ دیا جائے۔ اب ایرانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فروزن ایسٹس جو ہیں ان کو ریلیز کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو کہ لیبنان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو سیز فائرس کو مکمل طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن ناظرین ٹرمپ نے اس سلسلے میں کہا کہ جو مذاکرات میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے جو 2 شرائط رکھی ہیں کہ لیبنان پر حملے بند کیے جائے اور سینکشن کو ختم کیا جائے، تو یہ انہوں نے کہا تھا ہم اس وقت شامل ہوں گے نیگوشیشن کے، پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو انہوں نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا تھا، اور جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ پہلے ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف کو پتا تھا لیکن وہ خاموش رہا ہے۔ اب ناظرین اس صورتحال کے بعد ان کے ویسے تو ابھی تک ان کے مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ نیوز ایسی بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے کافی حد تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ان کی شرائط تھی۔ اب اس کی تفصیل تو میں بعد میں دوں گی، پہلے تو میں ان کے یہ حالات آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اس صورتحال میں فجیرہ جو ہے وہ اس کی سے آبنائے ہرمز کی طرف، یعنی کہ انہوں نے فوج جو ہے وہ اتار دی ہے، ساتھ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اس طرف فوج بھی تھی اپنے امریکہ نے ڈپلوائے کر دی ہے فجیرہ سے آبنائے ہرمز کی طرف۔ اب ٹرمپ کا ایک بیان تو یہ آ رہا ہے کہ وہ لمبا چوڑا ٹویٹ بھی آیا جس سلسلے میں کہ ایران نے مائنز جو پھینکی ہوئی ہیں ہم آبنائے ہرمز میں، ہم نے ان کو صاف کر دیا ہے، اور یہ کلیش رپورٹ میں بتایا گیا تاکہ ہم اپنا راستہ صاف کر سکیں، اور دوسرے ملکوں کے لیے بھی کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا، ٹینکرز اور بھی اس طرح کی جو وہاں پر بھیجی جا چکی ہیں۔ اب کلیش رپورٹ میں بتایا جا کہ ایران کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایران نے اپنے وفد کو بتایا کہ 30 منٹ کا وقت ہے، یعنی کہ امریکہ نے اس کو ڈپلوائے کیا ہے۔ اگر پیچھے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ اگر کیا جائے گا تو اس صورتحال میں فوراً اس کو جواب دیا جائے گا، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف حملے کی بھی تیاری ہے۔ تو ناظرین اس صورتحال میں ان کے جو کہ مذاکرات ہو رہے تھے، وہ ابھی جو کچھ نیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق، ابھی میں آپ کو اس میں ڈیٹیل تو نہیں اس کی دینے لگی، کیونکہ ڈیٹیل اگر دینے لگوں گی تو ویلاگ لمبا ہو جائے گا، یہ میں نے آپ کو پہلے کی ڈیٹیل دی ہے، لیکن مذاکرات کو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ اتنے سکسیسفل نہیں ہوئے، اور ایران نے جو ہے وہ کافی حد تک ریفیوز کر دی ہے، جو کہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کے پوائنٹس بتاؤں گی۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو کہ ایسٹس بند کیے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے، یہ ایران کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے۔ اب اس میں انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے مذاکرات میں اسکائی بھی یہی کہہ رہا ہے، خالی انٹرنیشنل میڈیا ہی نہیں کہہ رہا ہے، اسکائی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس طرح پاکستان بھی پھنس گیا ہے۔ اب پہلے لبنان شامل نہیں تھا لیکن اب اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اب ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ پہلے لیبنان کا نام نہیں تھا، جے ڈی وینس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لیبنان کا نام نہیں تھا۔ اب شہباز شریف کے اوپر معاملہ آ کر پھنس گیا ہے، کیا اس کو پتا تھا جو کہ اس نے اس کا ذکر نہیں کیا مذاکرات سے پہلے۔
تو ناظرین جے ڈی وینس کو جنگ سے نکلنے کا راستہ جو ہے ٹرمپ نے کافی ہدایات کی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ سے نکلا جائے اور مزید ہم جنگ کو نہیں لمبا کر سکتے. اسلام آباد میں مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر دوبارہ حملے ہوں گے، ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے، اور جہازوں کو بھی اسلحے سمیت تیار کیا گیا ہے اور وہاں پر بھیجا گیا ہے. تو ناظرین اس صورتحال میں حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے اور تیسری ورلڈ وار کی طرف آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر سے چائنا، رشیا اور شمالی کوریا نے بھی تیاری کر رکھی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو وہ لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے. ادھر سے لیبنان کا روٹرز میں جنگ بندی مذاکرات واشنگٹن میں جنگ بندی مذاکرات میں شرکت کرنے کا اعلان ہے. اب لیبنان نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے میں واشنگٹن میں مذاکرات میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی انہوں نے اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی. پھر اس کے بعد لیبنان فوری طور پر جو کہ سیز فائر چاہتا ہے، یہ بات اس وقت سامنے آئی جب مذاکرات اسلام آباد میں پاکستان میں ہو رہے تھے. پھر دوسری سائڈ سے جرمنی کا بھی ایران سے مذاکرات بحال کرنے کا اعلان اس نے بھی کر دیا. پھر بلومبرگ کہتا ہے کہ ٹرمپ کی تلخ فون کال کے بعد نتن یہو لیبنان جنگ بندی پر کچھ آمادہ ہو گیا ہے، لیکن نتن یہو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ٹرمپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. تو ناظرین ٹرمپ خود ہی جنگ بندی کا اعلان بھی کر سکتا ہے. تو ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی کہ جو مذاکرات سے پہلے پیش ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے. اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں خواجہ آصف صاحب نے پہلے ہی اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا جس کو ڈیلیٹ کیا، حالانکہ اسرائیل کے خلاف کیا تھا، اور شاید وہ پتہ نہیں رات کو سنا ہے کہ کافی حد تک کچھ شربت پیتے ہیں جیسے کہ شرجیل میمن کی طرح وہ بھی پیتا ہے. تو ناظرین اس صورتحال میں اگر ٹویٹ کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح پھر نیکسٹ ٹائم انہوں نے پھر یہی حرکت کی ہے. تو یہ ڈیفینس منسٹر ہیں پاکستان کے، چاہے فیک ہی بیٹھے ہوئے ہیں ریحانہ ڈار صاحب کی سیٹ پر، لیکن پاکستان کی کچھ عزت کا ان کو خیال کرنا چاہیے. یہ شربت پیے بغیر ہوش و حواس میں رہ کے ٹویٹ کیا کریں، ادروائز پینے کے بعد مت کیا کریں. ویسے ان کی عمر نہیں ہے اتنے میٹھے شربت پینے کی. اور ادھر سے شہباز شریف دیکھے کہ ہر وقت جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں مکھن لگاتا رہتا ہے. ابھی ان کی یہ بھی ایک پکچر دیکھیے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بیان دیا ہوا ہے شہباز شریف نے، کس قدر مکھن لگاتا ہے ہر وقت ہی. تھوڑا سا اپنی ڈگنیٹی کا انسان کو خیال کرنا چاہیے. تو ناظرین اس صورتحال میں ابھی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کو چاہیے تھا کہ جو اسکول اور اس صورتحال میں یونیورسٹیز میں جا کے اپنا لیکچر ہر وقت دیتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ قوم کو بتانا چاہیے کہ $5 ارب جو ہے وہ آپ کے پاس ہم رکھوا دیں گے اور شام کو فوج بھجوا دیں گے. اس طرح کی جو چیزیں ان کو اس معاملے میں بھی، جو کہ یہ میں نے تھوڑا سا ٹاپک بتایا، لیکن میں نے آپ کو جو اسپیشل ویلاگ کی اس میں ساری ڈیٹیل بتائی کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کو کس طرح بھیجا گیا ہے سعودی عرب. تو اس سلسلے میں یہ ہنٹس دے رہی ہوں کہ یوئی کا جو پیسہ بھی دینا تھا، چائنا کا دینا تھا، پھر اس کے بعد سعودی عرب نے بھی مانگ لیا تھا. تو اس صورتحال میں یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں، اور ابھی $5 ارب بھی جو کہہ رہے میں نے ہنٹس دی ہے کہ ہم رکھوا دیں گے اور شام کو فوج جو ہے وہ وہاں پر بھجوا دیں، اور جس کے آرڈر بھی دے دی گئے سعودی عرب میں فوج بھجوا دی گئی. تو ڈی جی ایس آئی پی آر کو بھی چاہیے، جیسے اسکول اور کالج میں نے اگزامپل دی کہ یونیورسٹیز میں اپنے لیکچر دیتے ہیں، اسی طرح آ کر یہ بھی ساری ڈیٹیل بتانی چاہیے تھی قوم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ناظرین اس صورتحال میں پاکستان کو خبر ہی نہیں کہ ان کی فوج کہاں سے کہاں چلی گئی. اس کی ڈیٹیل ضرور دیکھیے گا آپ، اسپیشل ویلاگ جو میں نے آج کا کیا ہے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.